शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, बुझा फरमाया आपने कि आपने तो बस काम करना है, जो होना है तो अल्लाह ताला ने लगानी है। आज के जो अपना हमारा इकबाल डे के हवाले से जब सदर साहब ने कहा कि हमने ये करना है इसको टैक्स बाहर में, मैंने सदर साहब से कहा कि सदर मोहतरम ये बड़ा एक डिफरेंट टॉपिक है और आज से पहले तो लाहौर टैक्स बार में दरस का सिलसिला है हर जुमेरात को। तो फिर सदर साहब ने कहा कि सर हमने तो करना है, बाकी रौनक तो अल्लाह की आपने लगानी। जी शुक्रिया सदर मोहतरम। हमें ज्वाइन किया राना साहब ने, सलमान भट्टी साहब एग्जेक्टिव मेंबर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, राना मुबशर साहब फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, तज़ीन अहमदुल्लाह सीनियर मेंबर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, हम आदिल शाह साहब और रावत शकीर साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ चौधरी कमर जमान साहब का, साबका सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, और राना काशिफ राय साहब का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के आप तशरीफ लाए। जैसे कि हमारे स्पीकर ने बताया कि हमें फ़िक्र इक़बाल को बच्चों में मुंतकिल करना चाहिए, उसी हवाले से हमारे दरमियान मौजूद है मुस्तफ़ा तैमूर, वो मिली नगमा पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुस्तफ़ा तैमूर से कि आप इधर तशरीफ लाएँ। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, मेरा घर साज बदले गए। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, मेरा घर साज बदले गए। गिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, मेरा घर साज बदले गए। जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, मेरा घर साज बदले गए। गिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, मेरा घर साज बदले गए। पिला दे मुझे वो है पर्दा सोल, कहलाती नहीं फसले गुल रोज रोज। पिला दे मुझे वो है पर्दा सोल, कहलाती नहीं फसले गुल रोज रोज। वो मैं जिससे रोशन ज़मीर है, वो मैं जिससे है मस्ती कायनात, मस्ती कायनात। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, मेरा घर साज बदले गए। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, मेरा घर साज बदले गए। गिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, मेरा घर साज बदले गए। ज़माने के अंदाज बदले गए, ये थे मुस्तफ़ा तैमूर। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बेला तकीर रिक्वेस्ट करूँगा अब्दुल वारिस गिल साहब से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हक़ूक़ुल नास वेलफेयर फाउंडेशन है। ये इकबाल फॉर न्यू मुस्लिम के हवाले से हमारे से अपने ख्याल का शेयर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब अब्दुल वारिस गिल साहब का तशरीफ है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید القرآن الحکیم. ومن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں. معزز حاضرین اکرام، یہ میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ بچپن میں میں نے اپنے استاد سے بات سنی تھی. وہ بکلا حضرات کے بارے میں ایک بات بتایا کرتے تھے کہ اگر یہ دیانت، امانت اور ذہانت کا اہتمام کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو یہ سوسائٹی کی، یہ کریم آف دا سوسائٹی ہے. اور آج اپنے استاد کی اس بتائی ہوئی کمیونٹی میں آ کے کھڑا ہونا، اس میں بات کرنا میرے لیے یقیناً سعادت کی بات ہے. اور دوسری سعادت کی بات یہ ہے کہ جس دور میں اقبال کو ریورس کیا جا رہا ہے، اس سوسائٹی نے اقبال کو فارورڈ کرنے کی کوشش کی. اور یقیناً جب بھی اندھیرا آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی جگنو کا کردار ادا کر کے وہ راہ منزل کا پتہ دیتا ہے. تو اس حوالے سے ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے یہ جو تقریب کا انعقاد کیا ہے یہ قابل تحسین بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے. نعمان یہ بھائی نے میرے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے سب سے پہلا جملہ کہا کہ میرے چھوٹے بھائی. میں اپنی بات کا آغاز اسی سے کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی کی بات ہے کہ جب میں اسلام قبول کیا عیسائیت سے، تو مجھے میرے ہی ایک عیسائی دوست نے کہا، اس نے کہا کہ عبدالوارث صاحب اسلام تو قبول کر رہے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ممکن ہے کہ آپ کو شہرت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، آپ کو نام، مقام و مرتبہ بھی مل جائے، لیکن بہن بھائی کیسے لے کے آؤ؟ جب تم اسلام قبول کرو گے تو ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار تو چھوٹ جائیں گے، یہ کہاں سے لے کے آؤ؟ تو کاش وہ آج میرے سامنے ہوتا تو میں اس کو کہتا کہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں یہاں سے. اور یہ ان کی برادر نسبتی یا ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کا جو ایک ساتھ ہے، یہ مجھے اس لیے میسر آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے میسر کیا. اور ایمان کی دولت مجھے قرآن کے سبب سے ملی، اور قرآن کے سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی کہ میں آج آپ میں موجود ہوں. اور ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اقبال نے میری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا. میں صرف ایک بیزار انسان تھا جب مذاہب کی دنیا میں جب میں آیا، اور میں نے اپنے ہی مذہب کا مطالعے سے آغاز کیا، پھر ہندو مت کا، سکھ مت کا، بدھازم کا مطالعہ کیا. اور جب راحت جاں اور سکون قلب میسر نہ آئی تو کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اسلام کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے. اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے میں ایک مسجد میں گیا، اور مسجد میں جانے کے بعد مجھے وہاں سے قرآن تو میسر نہ آیا، لیکن بہرحال ایک انسیڈنٹ ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں قرآن نہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں قرآن کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں قرآن نہیں؟ کہ میرے گھر میں کیسے ہوگا، میں کرسچن. تو انہوں نے ایک عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ عیسائی ہیں تو مسجد میں کیسے داخل ہو؟ اور دوسرا یہ کہ آپ عیسائی ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں. یو کانٹ ٹچ دا قرآن بیکاز یو آر اے کرسچن پرسن. آپ تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ عہد کر لیا کہ اب قرآن کو تو پڑھتا ہے. دیکھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی طوفان آئے گا، بجلی چمکے گی، زمین شک ہوگی، آسمان سے کوئی جو ہے وہ آفت آئے گی. اب قرآن تو پڑھنا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا.
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से कुरान लिया, कुरान को पढ़ा, और कुरान को पढ़ने के बाद अक्सर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसी दौरान डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह एक नेमत के तौर पे मेरे सामने है। कुरान में मैंने पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहदा व यकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और उसके आखिरी रसूल हैं। ये किताब महज किताब नहीं, ये किताब हयात है। तो उसमें इकबाल ने जो मेरी मुआवनत की, मैं समझता हूँ कि इकबाल हर जमाने के लिए नागुज़ीर है, कि पहले भी नागुज़ीर था, ये आज भी नागुज़ीर है, और ये हमेशा पाको हिंद के लिए नागुज़ीर ही रहेगा। जब कुरान को पढ़ता था, और कुरान को पढ़ने के बाद जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना तारुफ करवाया, इस किताब का तारुफ करवाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाया, शब और रोज का तारुफ करवाया, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी का तारुफ करवाया, तो मैं हैरान था कि मुसलमान इस किताब से मुझे दूर रख रहे हैं। आखिर वजह क्या है? मैंने इकबाल से पूछा कि इकबाल क्या वजह है कि इतनी अहम किताब जो किताब हयात है, आखिरत की कामयाबी और कामरानी की तरफ रहनुमाई करती है, जो अबदी निजात का पैगाम है, तो इकबाल ने कहा, इकबाल का असल में वो पैगाम नहीं, वो मरसिया है। इकबाल कहते हैं कि अगर मुझे इजाजत दो, पाश गोयम आंच दर दिल मुजमरत ई किताबें नीस्त चीजें दी गरस्त। इकबाल कहते हैं कि अगर तुम मुझे इजाजत दो और मेरे ऊपर कोई फतवा ना लगा दो, तो वो ये है कि ये किताब नहीं है, ये कोई और ही चीज है। फाश गोयम आंच दर दिल मुजमरत ई किताबें नीस्त चीजें दी गरस्त, ये महज किताब नहीं है जिसको तुमने किताब समझ लिया है। किताबें तो पढ़ी जाती हैं, दूसरी बार उसको पढ़ने का दिल नहीं चाहता, वो तो बोसीदा हो जाती हैं। उसका तसव्वुर, उसका नजरिया, उसकी आइडियोलॉजी, उस तमाम की तमाम कुछ जमाने गुजरने के बाद वो बेकार हो जाती है। तुमने इसको किताब समझ लिया, ये किताब नहीं है। इकबाल कहते हैं कि फाश गोयम आंच दर दिल मुजमरत ई किताबें नीस्त चीजें दी गरज, मिसले हक बिन हम पे दास्त नहीं, जिंदा व पाइंदा व गोयास नहीं। ये तो जाती बारी ताला की तजल्ली की मानिंद है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाहिश तिफ्ल की अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी मैं आपको देखना चाहता हूं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि आप नहीं दे सकते। हाँ, ये है कि मैं अपनी एक तजल्ली इस पहाड़ के ऊपर नाजिल करता हूं, और अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर सालम रहा तो तुम मुझे भी देख। तो इकबाल के पेशे नजर वो पैगाम था, वो वाकया था मूसा अलैहिस्सलाम का, कि इकबाल कहते हैं कि मिसले हक बिन हम पे फाश गोयम आंच दर दिल मुजमरत ई किताबें नीस्त चीजें दी गरज, मिसले हक बिन हम पे दास्त जिंदा हो पाइंदा हो गोयास नहीं। ये तो जाती बारी ताला की तजल्ली की मानिंद है। और इस कलाम का एजाज और इसका एक मौजूदा ये है कि इससे बातें करो तो ये बातों का जवाब भी देती है। मुसलमान कभी अपने मसाइल पूछ तो सही, अपनी जिंदगी के शबो रोज के मसाइल कभी पूछ तो सही, अपने मुआशरत और समाज के मसाइल कभी पूछ तो सही। तो इस वक्त जिल्लत और रसवाई में क्यों मुब्तला है, कभी कुरान से पूछ तो सही। आज हमारी बहनें बेटियां, आज हमारे शहर, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चों को रोंदा जा रहा है, कभी कुरान से पूछ तो सही, ये तुझको बताएगा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। इकबाल ही का शेर इसकी तशरीह करता है कि उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इज्जत और रिफात अता फरमाई, उनको मुकाम और मर्तबा अता फरमाया, लेकिन तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सबब ये है कि तुमने कुरान को तर्क कर दिया। तो इकबाल कहते हैं कि ये तो जाती बारी ताला की तजल्ली की मानिंद है। और ये जब इसका एक एजाज ये है कि इससे बातें करो तो ये बातों का जवाब भी देती है। कभी पूछो तो सही इससे अपनी जिंदगी के मिसले हक बिन हम पे दास्त नहीं, जिंदा हो पाइंदा हो गोयास नहीं। तो इकबाल ने बताया, एक ईसाई के बच्चे को इकबाल बता रहा है। असल में बताने मकसूद ये है कि इकबाल की शख्सियत वो है कि जो तमाम इंसानों को अपील करती है, एड्रेस करती है, एजुकेट करती है। इकबाल तो मुसलमानों के लिए थे। जगन्नाथ कहते हैं, जगन्नाथ आजाद, उन्होंने किताब लिखी है इकबाल और गैर मुस्लिम मुफक्करीन। उन्होंने उसमें लिखा है कि गैर मुस्लिम मुफक्करीन ने इकबाल को किस तनाजुर में देखा है। और उन्होंने कहा है, एजे अरबी ने कहा था कि एजे अरबी ने कहा कि अगर इकबाल को यानी जो
جو مشرق ہے اگر اس نے اقبال کو پڑھ دیا، اس نے اس کو سمجھ لیا، اس نے اس کے افکار و نظریات کے اوپر اگر عمل کر لیا تو ویسٹ کی شامت آ جائے گی. اور ہماری سب سے بڑی جو خوش نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حامل اقبال ہیں، اور سب سے بڑی ہماری جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقبال کو بھول چکے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ مثل حق ہم وہاں پیداست نہیں، زندہ و پائندہ و گویاست نہیں. یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے، اور اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی ہے. چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبت، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبت. کہ اس کا ایک کمال یہ ہے کہ جب انسان کے اندر داخل ہوتی ہے نا تو پھر وارث مسیح نہیں رہتا، پھر وہ عبد الوارث بن جاتا ہے. کہ جب انسان کے اندر داخل ہوتی ہے تو اندر کی دنیا تبدیل کر دیتی ہے، اور جب اندر کی دنیا تبدیل ہوتی ہے تو پھر یہ باہر کی دنیا کی تبدیل. یعنی اقبال سے پوچھا کہ اقبال بس یہ پیغام سمجھ میں آ گیا اب؟ تو اقبال نے کہا کہ نہیں، بس نہیں. اقبال نے کہا کہ اب عقابی روح پیدا کرنی ہے، اور اقبال نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. کہا کہ ابھی تو سفر کا آغاز ہوا ہے میاں، where are you going؟ ابھی تو سفر کا آغاز ہے. تو میں نے کہا کہ اقبال آپ کہتے ہیں کہ ہماری منزل کہیں آسمانوں میں ہے، تو اقبال آسمانوں میں منزل کا کیا تصور ہے، کہاں بات کر رہے ہیں؟ تو اقبال نے کہا کہ آسمانوں میں یہ اکثر ہم جب کسی سے پتہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دائیں جائیں گے، سامنے جائیں گے. میں ابھی بار کا پتہ پوچھ رہا تو انہوں نے کہا سیدھا جائیں گے، لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ بار ہے. تو اقبال نے بتایا، اقبال نے کہا کہ یہ ذرا ساتھ ہی پرے ہے نیلی چرخ خام سے منزل مسلمان تھی. علی ابھی بتا رہے تھے نا کہ ہم 5 سال کا پلان کر لیں گے، ہم 50 سال کی پلاننگ کر لیں گے، لیکن ایکچوئل جو ڈیسٹینیشن ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ پرے ہے نیلی چرخ فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں ہے. اقبال نے کہا کہ دیکھو میاں، جو قدم تم نے اٹھایا ہے، جدھر تم جا رہے ہو، اور جو تمہاری منزل ہے وہ یہاں نہیں ہے. کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ. ہم نے اسی کو سمجھ لیا. اقبال کہتے ہیں کہ میں اس دنیا کو ترک کرتا ہوں کہ اگر جہاں پہ تم نے صرف روٹی اور پانی کا نام زندگی رکھا. یا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ. تو اقبال نے کہا کہ یہ اپنے پلانٹ سے ذرا تھوڑا سا آگے جاؤ گے، آگے ذرا وہ مختلف تمہارا ایک سولر سسٹم آ جائے گا. سولر سسٹم سے تھوڑا سا دائیں ہوگے تو گلیکسیز آئیں گی، گلیکسیز کے تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو سپر کلسٹر آئیں گے، پھر کلسٹر آئیں گے. تو اقبال نے کہا کہ وہ بھی میاں تیری منزل نہیں ہے، بلکہ تیری منزل کی طرف اٹھنے والے جو قدم ہے یہ اس کی خاک ہے. منزل کو ذرا اس سے بھی تھوڑی سی. اقبال ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کو اور عشق رسول کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور ذریعہ تھے جس کو ہم نے نظر انداز کیا. یہی وجہ ہے کہ ایک بار ایسی کالج کے پرنسپل تھے اور ڈاکٹر غالب لوکس، انہوں نے اقبال کو بھی ایک ان کی کانفرنس تھی اور انہوں نے بلایا اور اقبال سے کہا کہ اقبال مجلس کے اختتام پر میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ رکیے گا. وہ رکے. انہوں نے کہا کہ اقبال آپ جیسا ہائیلی کوالیفائڈ انٹلیکچوئل پرسنالٹی، اتنا ذہین فتین، علوم و فنون کے اوپر جو ہے وہ ایک نظر رکھنے والا، کیا وہ بھی اس بوسیدہ تصور میں ایمان رکھتا ہے کہ قرآن مجید بذریعہ الہی ہے، یا قرآن کی جو وحی ہے وہ وحی باللفظ ہے؟ تو اقبال نے تھوڑا سا توقف کرنے کے بعد اقبال نے کہا کہ ہاں میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں وہ الفاظ بالوحی ہیں، وحی بالالفاظ، وحی بالالفاظ ہے، وحی باللفظ. تو کہا کہ میں اس کا اس لیے انکار نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر تو جو اشعار بھی نازل ہوتے ہیں میں چاہنے کے باوجود بھی ان میں تحریف نہیں کرتا، اور جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الفاظ نازل ہوئے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں ان کا انکار کر دوں. اور ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہا اقبال کی عقیدت کرتا رہا. اور یہ اس کے پیچھے جو ایک ڈرائیونگ فورس تھی وہ اصل میں جو اقبال نے امت کو بھی بتانے کی، امت کو بھی سکھانے کی، امت کو بھی سمجھانے کی کوشش کی،
वो ड्राइविंग फोर्स थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। उनके अपने जो खादिम थे वो कहते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता था तो इकबाल के ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। और इकबाल ने इसका इजहार भी किया। इकबाल ने इसका इजहार करते हुए, क्योंकि इकबाल के अशार, हम तो इकबाल को कानूनदान के नाम से जानते हैं, एक मुफक्किर और तसव्वुर पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, हम इकबाल को एक फलसफी, एक सूफी बुजुर्ग के नाम से जानते हैं, लेकिन इकबाल को बहुत कम लोग हैं जो मुफस्सिर कुरान के नाम से जानते हैं और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तारुफ नहीं, लेकिन इकबाल की शायरी में ये इकबाल का जो पैगाम इश्क रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाला जो कुरान था, उसका जो पैगाम है वो नुमाया नजर आता है। इकबाल ने अपने लिए एक एजाज, एक दावा किया और उसके बाद एक बद्दुआ का इंतखाब किया। इकबाल कहते हैं कि तू गनी अज़हर दो आलम बन, अल्लाह तू तो बादशाह है, देने वाला है, तू दे के नहीं थकता अल्लाह, मैं मांगने से थक जाता हूं। रोज़े महशर उज़्र आए मन पसी, अल्लाह कि अगर रोज़े हशर वाले दिन मेरे पास कोई उज़्र ना हुआ, मैं अपनी कोई जो है वो अपनी बेबसी न साबित कर सका, मैं अपना उज़्र ना पेश कर सका और आपने मेरा हिसाब जरूर बात जरूर ही लेना हुआ, तो अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिंधा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरे ऊपर बस इतना फजल कीजिएगा, इतना करम कीजिएगा, इतना एहसान कीजिएगा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से ओझल करके हिसाब ले लीजिएगा। और मसला ये नहीं था कि इकबाल को ये होगा कि मेरे बदआमालियों के सबब से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इकबाल के पेश नज़र ये था कि कहीं मेरे नामा अमाल की खराबी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी लाहक ना हो। तो गनी अज़हर दो आलम मन फकी, रोज़े महशर उज़्र आए मन पसी, रातु बीनी दर हिसाबन रातु बीनी नागुज़ीर अज़ निगाह मुस्तफ़ा बिन्हा। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से कहीं दाएं बाएं करके मेरा हिसाब दे दीजिए, ताकि रसूलुल्लाह मेरे नामा अमाल की वजह से परेशानी ना हो। तो क्यों ना, ये था इकबाल का जो इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल ने अपने लिए जो एक दावा किया, गर दिलम आईनाए बेजोरस्त, इकबाल कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी अगर मेरे सीने में जो अफकार और नजरियात के जो बेबहा जो चश्मे फूट रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि उसमें कमालात नहीं है, जवाहरात नहीं है उसमें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी मेरे सीने में गर दिलम गर बहरफम गैर कुरान मुस्बरस्त, कि मेरे सीने में अगर कुरान के अलावा भी अगर कोई चीज है, कि दावा है कुरान इकबाल का कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी मेरे सीने में अगर कुरान के अलावा अगर कोई चीज है ना, तो फिर अपने लिए इकबाल ने एक बद्दुआ का इंतखाब किया, और वो ये कि अगर मेरे सीने में कुरान के सिवा कोई और भी हर्फ है तो रोज़े महशर ख्वार व रुसवा कुन मरा, अल्लाह मुझे फिर रोज़े हशर में ज़लीलो रुसवा कर दीजिएगा और बेनसीब अज़ बोसाए पाकुन मरा, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के बोसे से महरूम कर दीजिएगा। इकबाल का दावा और बद्दुआ। और फिर ऐसे जो आशिक कुरान हो उनके ऊपर गैर मुस्लिम, उनका फिर गैर मुस्लिमों के ऊपर असर ना हो, इम्पॉसिबल हो नहीं सकता। भाई इकबाल अली भाई की बात कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ बदल रखती है। आज का पैगाम मेरे और आपके लिए यही है कि इकबाल ने जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम बताने, समझाने और दिखाने में अपना एक किरदार अदा किया है, बदला है, इकबाल को फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसको पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मोहम्मद से वफातून है तो हम कह रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगों को हम दे रहे हैं। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़्र है मन पज़ीर। ये थे अब्दुल वारिस गेट साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोग्राम में एक छोटी सी तब्दीली है कि हमारे जो स्पीकर मुमतली साहब उन्होंने आगे उनकी एक अपॉइंटमेंट में खुद दिया हुआ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सदर साहब से और हमारे आज के चीफ गेस्ट
डॉक्टर साहब से और हमारे साबका सदर टेक्स बार एसोसिएशन कमर साहब से, सिटिंग जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टेक्स बार एसोसिएशन मोहम्मद अली साहब के लिए सीनियर है हमारे पास, वो सर प्लीज सामने देखिएगा सर। बहुत शुक्रिया मुझे बुरा लग रहा है लेकिन आगे जॉइंट सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा जो हमारे इसके बाद हमारा प्रोग्राम का थोड़ा सा बाकी है और जॉइंट सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा खाने के मामला को देखें, कोई कैसा तैयारी करें, बस थोड़ा सा बाकी है। हमें ज्वाइन किया सौरभ पाल मलिक साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, मुबशर खालिद जहीर साहब, सीनियर मेंबर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दरमियान मौजूद है शहर इकबाल से एक चमकता हुआ सितारा चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब की शक्ल में साबका सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब से काइंडली आए और इकबाल के हवाले से अपने ख्याल करना। जी चौधरी कमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब सदर मोहम्मद नुमानी साहब, सेक्रेटरी मिर्जा साहब, कैबिनेट और आज के हमारे मेहमान जनाब मोहम्मद अली साहब अभी जिनको हमने अलविदा किया, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद जुबैर साहब, अब्दुल वारिस दिल साहब और बहुत ही प्यारा बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा मुस्तफ़ा तनवीर, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार और दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। बात तो बहुत सारी मुश्तरक हैं, शहर भी एक है और एक सेंचुरी के फ़र्क से साल भी एक है, माँ भी एक है, ईद भी एक है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से शायद कुछ आयत हैं। और दूसरी बात ये है कि इश्क़ रसूल की जो बात हुई, मेरा भी दावा उसी तरह से है कि मेरी भी इस इश्क़ के मामले में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह मोहब्बत, इक़्क़त, खुलूस और उनकी चाहत है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर फैसला करने वाला है और बेहतर इस चीज़ को जज करने वाला है। जहाँ तक इश्क़ रसूल की बात है, एक बहुत बड़ी बात है और अल्लाह ताला इसको कबूल करे। तो बात यह है ना कि वफ़ा तुम्हें मोहम्मद से तो हम दे रहे हैं, जहाँ चीज़ है क्या ना हो कभी में। इकबाल ने तो कहा जैसे अभी अब्दुल वारिस दिल साहब ने बात की कि तमाम उनका जो कलाम है उन्होंने एक तफसीर ही लिख दी है। फिर जब एक वक्त आया शिकवा लिखा तो लोगों ने बहुत सारी बातें की, दुनिया ने बहुत सारे इल्काबात से नवाजा, लेकिन जब जवाब शिकवा लिखा तो वही लोग अपने मुँह में उंगलियाँ वापस देने शुरू हो गए। और इसमें कोई शक नहीं है, हकीकत की बात है कि शायद हम मुसलमान आज के दौर के वो मुसलमान नहीं हैं और ना ही हम में वो खुलूस जज्बा ईमानी जो है वो उस तरह से है, और ना ही हम शायद उन तमाम जो मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है उन तमाम लवाज़मात को भी हम छोड़ चुके हैं। तो अगर वाकई हमने इस दुनिया में सुरखुर होना है तो हमें फिर कुरान से जुड़ना होगा और जो फ़िक्र इक़बाल है उसको बिल्कुल हमें उसी तरह उसी अंदाज में देखना होगा जिस तरह इक़बाल ने देखा और हमें समझाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम इक़बाल की बात करते हैं, आज देखें बात यह है तो जब ज़ाहिर है उनकी वफ़ात जो है 1938 में पाकिस्तान बनने से पहले हो गई, तो उस वक्त उनकी एक बात थी, आज भी अगर आप बॉर्डर पे जाएं तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
انہوں نے کہا تو آج بھی پورا بر صغیر صرف پاکستان میں تو ٹھیک ہے ان کو ایک اپنے قومی شاعر کے طور پہ مانا، اور جو علماء کرام ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں اقبال کو پڑھا اور سمجھا، انہوں نے اسی طرح سے اس کی آگے تبلیغ بھی کی، اور ہمارے ساتھ انہوں نے اس تمام جو ریسرچ تھی اس کو بھی شیئر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آج بھی انڈیا جو ہے وہ بھی کلیمنٹ ہے کہ آج بھی ہمارے مشترکہ شاعر ہیں۔ آج بھی بارڈر پہ جائیں ہم، واگا پہ گئے، لکھا انہوں نے جو اپنا قصور والا ہے، گڈا سنگھ والا ہے نا، وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ جو شخصیات ہیں ان کو محدود کرنے کی بات نہیں ہے۔ وہ میں ایک ہندو پنڈت کی بات سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ آپ بات کرتے ہیں ہمارے رسول خدا، انہوں نے کہا وہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین۔ تو اگر اقبال نے فکر دیکھی مسلمانوں کے لیے اور سوچا اور ان کے لیے بات کی، تو صرف انہوں نے ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے نہیں، انہوں نے اوورآل بات کی، تمام مسلمانوں کے لیے بات کی۔ اس لیے ایک وہ شخص جس پہ تمام دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز، ریسرچرز آج اس بات پہ ہیں کہ انہوں نے واقعی جو کلام لکھے وہ قرآن پاک کی تفسیر ہی لکھی۔ تو میں آج جناب پریزیڈنٹ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے فکر اقبال کی بات کی اور ان لوگوں کی بات کی جو معاشرے میں رواداری، اخلاص، محبت، پیار جو ہمیں اسلام درس دیتا ہے ان باتوں کی ترویج کرنے کی کوشش کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ان کے لیے بڑا نیا دن ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے ایک ایسی بات اس بار کے فورم سے کی اور چیزوں کو ڈسکس کیا، تو یہ ایک اچھی روایت ہے جس کو کنٹینیو بھی رہنا چاہیے، چلنا بھی چاہیے۔ وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ آج ویسے ہماری حالت یہی ہے کہ ہم ہر شخص اپنے گریبان کو چھوڑ کے دوسرے پہ تنقید کر رہا ہے۔ ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میری سوچ ٹھیک ہے، میرا محور ذات کا ٹھیک ہے، میرا سوچ کا انداز ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ تو ہمیں شاید اس سے نکلنا چاہیے۔ جب ہم اپنی کمیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، ہم اپنی غلطیوں پہ نگاہ نہیں دوڑائیں گے تو ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور دین جو ہے ہمارا سب سے پہلے ہماری اصلاح کی بات کرتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر اگر اچھائی ہے تو اس کے آگے ترویج کریں۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے ان کا اقبال کا، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ تو اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑے تحمل سے، بڑے خلوص سے میری باتیں سنی۔ آپ سب کا شکریہ، کیپٹن اور ٹیکس بار آپ کا شکریہ، اور بالخصوص جو مہمان گرامی آج ہمارے پاس یہاں تشریف لائے ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنے خیالات سے، دین کے بارے میں باتوں سے اور اقبال سے ایک نئے رنگ سے روشناس کرایا، ایک نئے نقطہ نظر سے ان کو ہمیں سمجھنے کی بات کی۔ بہت شکریہ ونس اگین، تھینک یو ویری مچ۔ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب۔ یہ تھے چودھری قمر عثمان صاحب۔ چودھری صاحب آپ نے بجا فرمایا، بڑی کمال کی صدی بات سمجھائی آپ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ ہمارے درمیان بڑی چامک پرسنالٹی موجود ہے، صدر صاحب کے خاص دوست ہیں۔ جب یہ ہمارا پروگرام فائنل ہوا تو انہوں نے صدر صاحب سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا ہے پچھلے 5 سے 7-8 مہینوں میں صدر صاحب کے ساتھ رہ کر کہ صدر صاحب سے جب بھی کسی نے کوئی ریکویسٹ کی ہے صدر صاحب نے کہا کہ بالکل میں آنا کرتا ہوں۔ اسی طرح انہوں نے ہمارے درمیان موجود خرم جہاز چودھری صاحب کو بھی بالکل ویلکم کیا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں خرم جہاز چودھری صاحب سے کائنڈلی آپ دائیں سے تشریف لائیں اور اقبال جی کے حوالے سے اپنے خیالات کرنا۔ کیا سر محترم آپ نے کیا فرمایا مختصراً؟ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان یحییٰ صاحب
کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، اور میں تہ دل سے مشکور ہوں کا کہ انہوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، شکریہ۔ اپنی بات کا آغاز میں کچھ قرآن مجید کی ایک آیت سے کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی اور اس کا نام رکھا الحدید۔ الحدید لوہے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کے اندر ایک آیت کا ایک جزو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، کہ ہم نے اس لوہے کو اس زمین پر اتارا، اس پہ شدت رکھی اور اس میں نفع رکھا۔ اور یہ بات کہی جا رہی ہے آج سے 1400 اور سمتھنگ سال پہلے، جبکہ کسی قسم کی آبدوز اور F-16 اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور کچھ بھی نہیں تھی۔ تو ویژن قرآن نے جو ہمیں دیا ایز اے مسلمس کہ ہم کس طرح اس دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اقوام عالم کے بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کا استعمال، جو کہ اس ٹائم آج اگر ہم اپنے موبائل فونز کو اپنی جیبوں میں موجود ہر چیز کو دیکھیں تو وہ ایک ٹیکنالوجی ہے۔ سو اسی طریقے علامہ محمد اقبال نے بھی ہم سے جب بھی بات کی اس ٹیکنالوجی پہ، اور جب بھی انہوں نے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ سو ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے جتنی محنت اس پوری معاشرے کے لیے، اس بنی نوع انسان کے لیے کی، تو آج اگر ہم اپنی کتابیں دیکھیں تو ان کا ایک شعر بھی ہے نا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ سو آج اس موقع پر میں صرف اور صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم مسلمان ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں اور اقوام عالم میں اپنا کوئی مقام پیدا کریں، سو ہمیں ٹیکنالوجی، جہاں ہم دین اور اس سے کے حوالے سے جتنی محنت کرتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی پہ بھی اتنی ہی محنت کریں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم اپنا ایک مقام اس دنیا میں بنا سکیں گے۔ میں محترم نعمان ایریا صاحب کا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کا پروگرام آرگنائز کیا، اس میں زبیر صاحب حفظہ اللہ انہیں مدعو کیا، اسی طرح عبدالوارث گل صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں انہیں، اور اسی طرح سے محمد علی صاحب۔ تو تھینک یو ویری مچ نعمان صاحب، اور میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھ جیسی ناچیز کو اس ڈائس پہ بلایا۔ تھینک یو ویری مچ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یوم اقبال وہ ہستی ہے جس نے جہاں والوں کو خودی، امید، عروج، مشقت، وفا، محبت، توکل اور بہادری جیسی تمام تر صلاحیتوں کو نہ صرف قلمبند کیا بلکہ اس کو ایک ابھرتی ہوئی قوم کے دلوں میں پست بھی کیا اور ایک انقلاب عظیم برپا کیا، اس کی بنا پر ہم اس مملکت خدا کا پاکستان کے وجود کو یقینی بنا سکے۔ آج کے ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور۔ جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ایک محقق اور استاد ہیں، آپ کی 20 سے زائد کتب ہیں، 200 سے زائد تحقیقی مضامین ملکی اور غیر ملکی جرائد میں چھپ چکے ہیں۔ آپ پچھلے 20 برس سے مدرسہ اور یونیورسٹی میں علوم اسلامیہ، علوم عربیہ کی تدریس سے وابستہ ہیں۔ میں بلا تاخیر ریکویسٹ کروں گا ہمارے آج کے چیف گیسٹ جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب قائلی دائس کے تشریف لائیں اور فکر اقبال کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب پریزیڈنٹ صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور آپ سب جو جملہ منتظمین ہیں اور شرکاء ہیں کہ مجھے اس کا موقع ملا کہ اس بابرکت تقریب میں آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کی جا سکے۔ عبارت بہت بڑی بات ہے کہ ہم آج کے زمانے میں اقبال کی فکر کے اوپر بات کر رہے ہیں۔
اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہ بالکل اسی طرح کی اجنبی فکر ہے، اجنبی بات ہے۔ ہمارے معزز مہمان گرامی نے کافی کچھ اقبال کی فکر کے حوالے سے گفتگو کی، تو ابھی کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اقبال کی فکر کے حوالے سے بس ایک مختصر سی، مطلب اتنا ہی وقت کی جتنا کھانے کے گرم ہونے میں، تو انشاءاللہ سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، جیسے آپ حضرات نے شکوہ جواب شکوہ کا نام سن رکھا ہے، تو یہ ان کی پوئٹری کا اصل میں شاعری کا کلائمیکس ہے۔ 1936 میں اپنی وفات سے 2 سال پہلے انہوں نے یہ نظم لکھی۔ اس سے پہلے تو کہا جاتا ہے کہ علامہ علیہ الرحمہ غزل وغیرہ کی طرف متوجہ رہے، لیکن یہاں ان کی فلسفی اپنے کمال پہ عروج پر، اور یہ وہ وقت ہے کہ دنیا فرسٹ ورلڈ وار ہو چکی، اب سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے اس کے لیے ایک سٹیج جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا۔ دنیا کے جو مختلف نظام ہیں، مادہ پرستی ہے، میٹیریلزم ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بادشاہت کا نظام تھا، monarchy تھی، پھر اس کے بعد ڈیموکریسی آ گئی، جمہوریت آ گئی، مطلب ریوولٹ ہوا جیسے فرینچ ریولوشن ہوا، ڈیموکریسی آ گئی، پھر ڈیموکریسی سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہوئے کہ اس نے بھی ہمارے مسائل حل نہیں کیے، تو سوشلسٹ آ گئے، کارل مارکس نے داس کیپیٹل لکھی۔ اب اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ اٹلی کے اندر میسولینی آ گئے، فاشسٹ آ گئے، تو مختلف پولیٹیکل نظام تھے، اکنامک سسٹم تھے، جن کی طرف دنیا جو ہے وہ اپنے تجربات کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اب ایسے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس پورے انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریو کا ایک جائزہ لیا ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 منٹ میں ہم بس اس سے صرف گو تھرو کریں اور آپ کو اندازہ ہو کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کتنے بڑے پولیٹیکل تھنکرز تھے۔ علامہ صاحب کی اس نظم کا جو کرکس ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں بھائی سلیوری سے نکلو، جتنے نظام آج تک آئے ہیں، فیوڈلزم ہو، monarchy ہو، فاشسٹ ہو، ڈیموکریسی ہو، سوشلسٹ ہو، سب تمہیں جو ہے وہ سلیوری یا سلیو بنانے میں لگی ہوئی، غلامی ہے۔ ہاں غلامی کی صورتیں ڈیفرنٹ ہیں۔ اب جو وہ کہتے ہیں اب انٹلیکچوئل غلامی ہے، سلیوری زیادہ عام ہوگی ہے۔ انٹلیکچوئل سلیوری کو وہ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے۔ تو یہ ابلیس جو ہے اس کی مجلس شورا، مطلب ابلیس کے 5-6 مشیر ہیں جو ابلیس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دنیا کے حالات ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ ابلیس آغاز کرتا ہے، مطلب آسان ہے، کہیں کہیں مشکل ہوگا تو میں کوشش کروں گا جسٹ اسے ریڈ کروں۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ عناصر کا پرانا کھیل، میٹیریلزم، مادہ پرستی، جب سے دنیا ہے یہ سب چلا آ رہا ہے، سب مادے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، یعنی عرش کے اوپر جو رہنے والے فرشتے ہیں ان کی تمناؤں کا خون ہوا تھا، یعنی وہ فرشتے چاہتے تھے کہ اللہ انہیں زمین کا جو ہے وہ خلیفہ بنائے، لیکن اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، تو پھر یہ دنیا میں آباد ہوا۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ اللہ نے کن فیکون سے اس دنیا کو پیدا کیا، تو آج ایسے لگتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے، جیسے کہ وہ خود جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا اب چاہ رہا ہے کہ اس کی بساط لپیٹ دے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین کا، رشیا کا جو مسئلہ ہے، ڈر رہے ہیں ہم لوگ، اٹامک وار چھڑ گئی تو اب جو تھرڈ ورلڈ وار ہے اس نے تو سب کچھ جو ہے وہ لپیٹ کے رکھ دینا ہے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ یہ ابلیس کہہ رہا ہے، اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تو مجھے اپنے دربار سے نکال دیا تھا، میں نے دیر، مندر، کلیسا سب کو سائڈ پہ کر دیا، یہ سارے جادوگر تھے، ان کا جادو میں نے ختم کر دیا، دنیا میں صرف میرا جادو چلتا ہے۔ یہ ابلیس اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے۔ میں نے منیم کو دیا سرمایہ داری کا جنون، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا۔ مطلب نادار لوگ ہیں،
اب میں نے انہیں سبق پڑھا دیا کہ کوئی تقدیر کے اوپر راضی ہو جاؤ، کوئی ظلم کرتا ہے کرتا رہے، بس اللہ کی طرف سے ہے، وہ ظلم کے خلاف اٹھنے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے، اپنے رائٹس کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں۔ اور میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون، اور جو مالدار ہے تو وہ اپنے سرمایہ کے اضافے میں، کیپٹل کے اضافے میں لگا ہوا ہے۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو، سب جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں۔ میں نے ایک ایسا سوز، ایک ایسا جو ہے وہ نعرہ میں نے پھونک دیا ہے، اب میں نے جو آگ لگا دی ہے، اب اس آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کوہن کو سر نگوں۔ میں نے مطلب میرا درخت جو ہے وہ بڑا پرانا ہے جو میں نے لگایا ہے، شر کا درخت، اب یہ اس کو کوئی سر نگوں نہیں کر سکتا۔ اب ایسے میں جو ہے یہ ابلیس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابتدائی خطاب ہے جس میں جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیسے شر کی دنیا جو ہے وہ بنائی ہے۔ اب پہلا مشیر اس پہ کمنٹ کرتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ کر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ یعنی وہ تعریف کر رہا ہے کہ آپ کا نظام بڑا عمدہ ہے، ابلیس کو کہہ رہا ہے آپ نے لوگوں کے اندر ہوئے غلامی کی عادت جو ہے وہ آپ نے ان کے اندر پختہ کر دی، لوگ غلامی پہ آپ خوش ہیں۔ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ یہ سجدے پہ سجدہ کیے جا رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ، اور ان کی نماز بھی ایسی ہے جس میں قیام نہیں، صرف رکوع ہے یا سجدہ ہے، مطلب جھکنا ہی جھکنا ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یعنی اٹھنے کی آرزو، کوئی بلندی حاصل کرنے کی، کوئی بڑا ویژن کچھ کرنے کی، یہ تو خواہش کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتی، پیدا ہو بھی جائے تو خام رہ جاتی ہے۔ یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ صوفی ہو، ملا ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، سب بادشاہوں کے جیسے کہتے ہیں نا زر خرید غلام بنے، سب کو ہم نے جو ہے وہ مادہ پرستی کے اوپر لگا دیا، پیسے کے پیچھے لگا دیا۔ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ مذہب کے نام پہ کیا ہے، مطلب جو مسائل مذہب کے نام پہ ملا اور صوفی تمہیں بتا رہے ہیں تو وہ بس قوالی ہے، بس آ کے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی قید بے نیام۔ بس طواف اور حج، نماز، روزہ رسم کی طرح، یعنی ایک کسٹم بن کے رہ گئے، باقی مطلب اس سے کوئی تبدیلی آنے والی ہے، کوئی چینج وہ ممکن نہیں۔ اب دوسرا جو ہے وہ مشیر اس پہ کمنٹ کرتا ہے، یہ پہلے مشیر کی بات کے اوپر، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کہ شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ملوکیت تو اب بات پرانی ہو گئی، وہ بادشاہ جو ہے وہ غلام بنا لیتے تھے، اب وہ چلا گیا وقت، ٹھیک ہے کہیں کہیں ہے لیکن اب وہ بات نہیں ہے، اب تو ڈیموکریسی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب اس پہ کمنٹ کر رہا ہے، اب تو ہم جو ہے وہ جمہوریت نے لوگوں کو آزاد کر دیا ہے۔ تو اب اس کے اوپر پہلا مشیر پھر کمنٹ کرتا ہے، ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو گیا اس سے خطر ڈیموکریسی، اور یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، مطلب ملوکیت جو ہے منارکی ایک نئی فارم میں ہمارے سامنے آ گئی ہے، ڈیموکریسی کی فارم میں۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگاہ۔ آدم جب خود باشعور ہو گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک بادشاہت کے اندر تو غلامی تھی، اب تو ہم مطلب ڈیموکریسی میں آ گئے، تو اب گویا کہ ہم آزاد ہو گئے۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو علامہ علیہ الرحمہ نے ایک لفظ میں بتا دیا کہ اصل میں غلامی کیا ہے، ایکسپلائٹیشن کا نظام۔ ایکسپلائٹیشن کا نظام جہاں پہ بادشاہ کے یہاں تھا کہ وہ کسان کی کھیتی جو ہے گندم اور اناج اور غلہ اس کے محل میں جاتا تھا، اس کے جاگیرداروں کے پاس جاتا تھا۔ ڈیموکریسی میں بھی وہی اسی طرح سے آپ کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، یعنی وہاں پہ جاگیردار بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں کیپٹلسٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، سرمایہ دار بیٹھا ہوا ہے، تو غریب تو اسی طرح سے بھوکا مر رہا ہے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تک۔ یہ خیر بہرحال ایک اور مشیر کے کمنٹ تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک تیسرا مشیر جو ہے وہ اس پہ کمنٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی کی اب بات پرانی ہو گئی، اب تو سوشلسٹ آ گئے۔
جنہوں نے ایکویلٹی کا نعرہ لگایا ہے، جنہوں نے مساوات کا نعرہ لگایا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ جی سوشل جسٹس ہونا چاہیے، سب کو ایک جیسا ملنا چاہیے، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. تو وہ تیسرا مشیر کہہ رہا ہے کہ ڈیموکریسی میں تو وہ بادشاہت والی روح اسپرٹ تو موجود ہے، ٹھیک ہے وہ ڈیموکریسی میں موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ایک نیا یہودی کھڑا ہو گیا کارل مارکس، وہ تو اب کہتا ہے بھائی سب برابر ہیں، ایکویلٹی لے کے آؤ، غریبوں کو دو. وہ کلیمے بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. وہ کلیمے بے تجلی یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی اس کی شان ہے، لیکن اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات نہیں ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام جیسی اس کی شان ہے، لیکن صلیب کا نشان نہیں ہے. پیغمبر نہیں ہے، لیکن اس کے بغل میں ایک ایسی کتاب ہے جس نے دنیا کو ہلا مارا، یعنی داس کیپیٹل کی طرف اشارہ ہے جو اس کی کتاب تھی. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کی کے لیے روزے حساب. روزے حساب اس نے برپا کر دیا ہے، لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے. مزدور جو ہے وہ جاگیرداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے، جیسے رشیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملینز آف پیپل جو ہے وہ ریولوشن جب آیا تو وہ مارے گئے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. غلاموں نے مالکوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے، آگے کوئی نہیں سب برابر ہیں، غلام کو مطلب ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو آقاؤں کی جو خیمے تھے ان کی تنابیں انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دی ہیں. تو اب وہ جو ہم نے سارا یہ گریڈیشن کی ہوئی تھی، اب وہ مشیر کہہ رہا ہے، یہ جو طبقاتی تقسیم ہم نے بنائی ہوئی تھی کیٹیگری سوسائٹی میں، اسی کی وجہ سے تو ہمارا سارا فساد چل رہا تھا. تو اب یہ سارا فساد ختم ہونے کو ہے. تو اب اس پہ چوتھا مشیر کمنٹ کرتا ہے کہ نہیں ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک اور بندہ ہم نے کھڑا کر دیا. توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. آل سیزر مطلب اٹلی میں جو ان کے حکمران ہوتے تھے، رومت الکبریٰ گریٹ جو رومن امپائر تھی، اس میں دیکھو وہاں سے میسولینی کھڑا ہو گیا جو ہے ایک جو ہے فاشزم کو لے کے. کون بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا، گہ بالت چوں سنوبر گہ نالت چوں ربا. بحر روم مطلب افریقہ اور یورپ کے درمیان جو سمندر ہے، تو اس میں میسولینی نے چونکہ حملہ کیا تھا اور ایتھوپیا پہ قبضہ کر لیا تھا اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، تو اس کی طرف جو ہے وہ علامہ نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے وہ نکل کھڑی ہوئی ہیں، اب پھر ہم نے فساد برپا کرنا ہے اور قتل و غارت ہوگی، اور جو ہمارا مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ آپس میں لڑے مارے، تو وہ پورا ہوگا. اب اس پہ جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ مشیر اس پہ کمنٹ کرتا ہے ابلیس کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے، اے تیرے سوزے نفس کالے عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، اب لئی جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. یعنی جس کو جنت سے نکالا گیا آدم، تو اے ابلیس تیری تعلیم کی وجہ سے آج وہ کچھ باشعور ہوا ہے. تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. یعنی آدم کے بارے میں جو ہے وہ اے ابلیس تو زیادہ جانتا ہے، بلکہ اتنا ہی جانتا ہے کہ جتنا پروردگار آدم کے بارے میں جانتا ہے، اس کی فطرت کے بارے میں. کام تھا جس کا فقط تقدیس و تسبیح ہو، طواف تیری غیرت سے ابد تک سر نمو اور شرمسار. فرشتے جو ہے وہ شرمسار ہیں، فرشتے شرمسار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا اور انسان دنیا میں کیا کر رہا ہے. جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ دنیا میں جا کے قتل و غارت کرے گا، اور یہی ہوا ہے. مطلب فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اب سب سے بڑا جو ہمارا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار میں شروع ہو جائے. گرچہ ہے تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چر، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار. یعنی وہ جو یہودی جو مزدکیت پرانی تھی، 6 صدی عیسوی میں تھی، اسی کو جو ہے وہ کارل مارکس نے دوبارہ جو ہے اس کو ریوائو کیا. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ جو نظام لے کے آ رہا ہے تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ جی صحرائی کوا اور جو شاہین ہے یہ دونوں برابر کے حقوق رکھتے ہیں. تو یہ تو بات ساری ختم ہو جائے گی ہمارے. تو خیر اس کے اوپر جو ہے وہ اب ابلیس نے آخر میں جو ہے وہ کمنٹ کیا ہے. بس اس کے ساتھ اب اس کو وائنڈ اپ کریں گے. یہ کمنٹس جو ہے وہ ابلیس کے سارے مشیروں کی باتیں سننے کے بعد یہ بہت جو ہے وہ قابل غور ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہر و میں، کیا آسمانی تو
سب میرے ہاتھ میں ہے. ابلیس کیا ہے؟ ایک طرح سے گویا خدا کو چیلنج کر رہا ہے. آسمان، زمین، ستارے، چاند، سب دنیا کا نظام میں چلا رہا ہوں، خدا نہیں چلا رہا، میں چلا رہا ہوں. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. ٹھیک ہے، مطلب میری ایک نعرہ میں لگاؤں گا تو پوری دنیا کو آپس میں لڑا بڑھا دوں گا. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سارے ان کے نظام جو ہے یہ درم برم ہو کے رہ جائے. کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، آپ کے پولیٹیکل لیڈرز، آپ کے ریلیجس لیڈرشپ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک بو. ایک نعرہ لگاؤں گا، نعرہ نصرانہ، سب میرے پیچھے پیچھے آ جائیں. کارگاہ شیشہ جو نادان سمجھتا ہے، اسے توڑ کر دیکھے تو کس تہذیب کے جاموں صبح. تو یہ سمجھتا ہے کہ شیشے کا کارخانہ ہے، بہت عمدہ کارخانہ ہے، لیکن اگر اس تہذیب کے یہ جو ماڈرن سیولائزیشن ہے، اس کے جو جام ہے، اس کی جو سرائیاں اگر تم توڑ کے دیکھے تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. دست فطرت نے کیا ہے جن کے رہبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. یعنی فطرت نے، ہم نے اتنی محنت سے جو انسانیت کے گریبان چاک کیے ہیں، ہم نے ان کی جو ہے وہ قمیضیں پھاڑ دی ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کارل مارکس آ کے اور یہ کوئی فلانا ان کا کوئی لیڈر آ کے جو ہے وہ اس کو رفو کر دے گا سوئی دھاگے سے. اس کو کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچ اگر یہ پریشان روزگار آشفتہ مت آشفتہ ہوں. مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں ہے. اشتراکی جو ہے وہ کوچا گرد، یہ کوئی میرا جو شر کا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ اس کو توڑ سکتے ہیں. اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. مجھے اگر ڈر ہے تو وہ اس امت سے ہے جس کے اندر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عشق، اس کی ایک بجھی ہوئی چنگاری ہے. وہ چنگاری کبھی بھڑک اٹھی تو اس نے اگر آگ لگا دی تو پھر اس آگ میں اور تم سب جھلس جائیں گے. باقی مجھے ان نظاموں سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیموکریسی ہو گئی، یہ monarchy ہو گئی، یہ سوشلسٹ ہو گئے، اور بھی بہت سے آئیں گے. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. یعنی وہ لوگ، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے جو سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں رات کو اٹھتے ہیں اور اپنے آنسوؤں سے وضو کرتے ہیں. مطلب اتنے آنسو بہاتے ہیں کہ جن سے وہ وضو. یہ لوگ ہیں جو اصل میں جن سے تمہیں ڈرنا ہے، جو تمہارے شر کے نظام کو درم برہم کر سکتے ہیں. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. مطلب مزدقیت ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی آزمائش نہیں ہے. سوشلزم ہو گیا، ہمارے لیے اصل آزمائش اسلام ہے. لیکن اس میں وہ کہتا ہے پازیٹیو پہلو کیا ہے؟ پازیٹیو پہلو یہ ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا بھی. یہ اگرچہ بجھی ہوئی چنگاری ہے لیکن اس سے ابھی ہم کو اس لیے خطرہ نہیں ہے کہ قرآن اس کے ہاتھ میں نہیں. یہ بھی سرمایہ داری کے اندر لگ گیا. جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. ان کی جو ریلیجس لیڈرشپ ہے ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی میریکل نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی کردار ہی نہیں ہے جس کو دکھا کے یہ لوگوں کو جو ہے وہ کنوینس کر سکیں، اپنے پیچھے لگا سکیں یا دین کی اہمیت جتلا سکیں. تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کے. ہاں، اس نے کہا ابلیس نے ایک ہی ہے، ریلیجس لیڈرشپ کچھ نہیں کر سکتی، اس سے تو لوگ ویسے ہی اس کو دیکھ کے دین سے متنفر ہوں گے. ہاں، ایک کام ہے جو کہ ہوتا چلا وہ یہ ہے کہ لوگ نظام پہ نظام ٹیسٹ کیے چلے جائیں. ٹھیک ہے، مطلب لوگوں نے جو ہے وہ بادشاہت کو آزما لیا، ڈیموکریسی آزما لی، سوشلزم کو آزما لیا. اب یہ نہ ہو کہ آخر میں آ کے کہیں پہ اسلام بھی آزما لیں. چلو سب کچھ آزما لیا، اسلام کو بھی آزما، یہ کہیں لوگوں کے ذہن میں بات نہ آ جائے. تو یہ اگر آ گیا تو اس سے بڑی خطرناک بات نہیں. الحضر آئین پیغمبر سے سو بات الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نے کل فکفور و خاکاں نے فقیر رہ نشین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف. منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ سب. چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. یعنی ایک تو یہ ہے کہ چشم عالم کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، آخری دین میں کیا میسج ہے. ٹھیک ہے،
मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो तो तवज्जो देती ही नहीं है, लेकिन खुद मोमिन को भी यकीन नहीं है। असल बात है खुद उसे भी नहीं पता कि उसके पास क्या है यही बेहतर इलाहियात में उलझा रही किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रही। बहुत अच्छा है जिन्होंने दूसरों को समझाना था वो किताबुल्लाह की तावीलात में पड़ी हुई हैं, मतलब ऐसे मसले मसाइल बयान करने में लगे हैं कि जिसका कोई, जैसे हमारे यहाँ अब जब अंग्रेज आ रहे थे, अगर हम तारीख उठा के देखें तो यहाँ पे किन चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी, मतलब अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट को जो है वो फतह कर रहे थे, और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी डिबेट चल रही थी वो ये चल रही थी कि कब्बा हलाल है हराम, ठीक है, मतलब ये सूरत हाल। तोड़ डाली जिसकी तकदीरें तलिस में शख्स जिहाद हो, न रोशन उस खुदा अंदेश की तारीख रात, इब्न मरियम मर गया या जिंदा जावेद है सिफात ज़ात हक से जुदा या ए निज़ात, मतलब हज़रत मसीह इब्न मरियम जो है वो जिंदा हैं या फोत हो गए हैं, बस मतलब इन चीज़ों के अंदर जो है वो उलझे हुए हैं मुसलमान। क्या मुसलमान के लिए काफ़ी नहीं इस दौर में ये इलाहियात के तरशे हुए लातो मनात, तुम इसे बेगाना रखो आलमी किरदार से, ताब बिसाती जिंदगी में इसके सब मोहरे हुमात, खैर इसी में है क़यामत तक रहे मोमिन गुलाम, छोड़कर औरों की खातिर ये जहाने बेसुबात, है वही शेरो तसव्वुफ उसके हक में खूब तर, जो छुपाते इसकी आंखों किसे तमाशाए इत्याद, हर लफ्ज़ डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दी की एक हिसाब कायनात, मसरक को जिक्र फिक्र सुबह गाई में उसे पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाई में उसे। तसव्वुफ में बस अपनी इस्लाह करो, जो लोग कर रहे हैं उनको करते, मतलब अपने आप से कंसर्न रखो, बस ये मिजाज जो है ना ये आप मुसलमानों के अंदर पैदा कर दो, तो इंशाअल्लाह से दुनिया की इस्लाह से ये गाफिल हो जाएंगे। जब दुनिया की इस्लाह से गाफिल हो जाएंगे तो फिर ठीक है, मस्जिद में बैठे रहें, उससे हमारा क्या जाता है। तो खैर बहरहाल आज हमारे पास टाइम भी काफ़ी था, और लेकिन ये है कि आप हजरात ये ज़रूर कोशिश करें कि इंग्लिश की जो मजलिस शूरा है, बहुत अच्छे अच्छे शायरीन हैं, डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमा के जैसे प्रोफेसर गुलाम रसूल मेहर साहब हैं, फिर आपने खास तौर पर वीडियो भी सुन लिया तो डॉक्टर इसरार अहमद अलैहिर्रहमा ने ये नज़र बाकायदा पढ़ाई हुई है, बल्कि वो हमें बाकायदा पढ़ाते थे, हमने उनसे पढ़ा है, वो मेरे असातिज़ा में से भी हैं, तो वो बाकायदा ये नज़म पढ़ाते थे, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे इस चीज़ को समझना कि इब्लीस की सोच और नफ्सियात क्या है। और ये जो अभी बात हुई थी कुछ देर पहले के अलामा ये जो बात खुद भी समझते थे और लोग भी उनके बारे में कहते हैं कि शायरी उनके ऊपर नाज़िल होती थी, तो ये एक वुजदान की कैफियत जो है वो तारी कर देती है अगर आप तन्हाई में अल्लामा अलैहिर्रहमा की शायरी का जो है मुताला करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लामा अलैहिर्रहमा की जो फ़िक्र है, जो सोच है, उसको अपनाने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अब इस की मजलिस शूरा फिक्र इकबाल के हवाले से हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हमारे सदर लाहौर टैक्स बार मोहम्मद मांगिया साहब, हमारे साबका सदर चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अशरफ मुलायम साहब, फाइनली हमारे में वक्त दिया मिस्टर अब्दुल बारिस गिल साहब, हमारे स्पीकर जनरल सेक्रेटरी हैं हुकूक नास वेलफेयर फाउंडेशन। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके लिए एक तोहफ़ा अखलाक एक यादगार के तौर पे एक शील्ड निशाद ये शील्ड लाए, वो हमारे चीफ गेस्ट से शील्ड रिसीव करें। सर प्लीज सामने। थैंक यू सर। जी प्लीज ट्रांसमीटर हमारे आपका सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के लिए जो एक कमरुज़्ज़मान साहब के लिए एक शील्ड सपोर्टर हुआ है।
प्लीज राना काशिफ अलाय साहब आप ही बस थैंक यू जी सर अब्दुल वाजिद साहब के लिए भी जी प्लीज सर प्लीज सामने थैंक यू जी अपना वाइस प्रेसिडेंट शीला दत्ता साहब प्लीज और मेरी रिक्वेस्ट है आसिफ आप खाने का भी जरा वो सिलसिला का करें शुरू कोई जी सर प्लीज थैंक यू जी फना सकती है अहमद साहब प्लीज आप भी ठीक करें सर प्लीज सामने देखिएगा यस रेडी थैंक यू सर जी बात जॉय सकती जॉय सकती साहब प्लीज असरार से ही होगा जॉय सकती किस मिनट में छोड़ दे यार जी जी अदालत रहमान चेयरमैन एलटीपी जी प्लीज आप थैंक यू सर सारे ग्राहक साहब एडिशनल अवतार एसोसिएशन प्लीज आप थैंक यू थैंक यू इरफान साहब आजे आजे जी साहब आप आए ना थैंक यू सदर साहब के लिए जी सर सामने आप भी पेश कर दें कुछ दोस्त भी है सलमान का साहब आप आगे आए रजा भाई आप जी सर आप लोग सेफ्टी आ जाए बाकी सारे सामने यस रेडी थैंक यू सर रजा भाई आप मोबाशा भैया सर आप चेयर से आ जाए आओ ना यार आ जाओ फैसला भाई आप आगे सर वो करवाना था चलो आओ आगे आओ आओ यार जल्दी आओ सर ध्यान दिया
आप देखिए तो आसिफ आप खाना लगाए Bobby sir, next please. Next please. जी next please. जी मोहसिन सर एक मोहसिन साहब हैं सर जी next please. जी next please. जी होगी सर next please. Next please. जी थैंक यू सर Yes, ready. Thank you, sir. पैसा बाजू आए Please, sir, please, ready. Thank you, sir. पैसा आप अभी आगे जी सर प्लीज सामने रेडी थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू आप